बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमन लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात की परेशानी लाहक रहती है कि हमारे ज़हन में हर वक्त मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात भरे रहते हैं। अच्छे ख़याल भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर बुरे ख़यालात और तरह तरह के ख़यालात आने से हमा वक्त ज़हनी तौर पर हम परेशान रहते हैं। तो इन ख़यालात को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या हल होना चाहिए। और दूसरा सबसे ज़्यादा ये भी लोगों में सवाल उठाया जाता है कि हम जब नेकी का काम करने लगते हैं तो उस वक़्त वो ख़यालात हमें ज़्यादा तंग करते हैं। जैसा कि नमाज में हम खड़े हो गए तो नमाज़ पढ़ने के दौरान वो ख़यालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, परेशानी भी लाहक हुई रहती है और उन्हीं ख़यालात की वजह से यानी हम परेशान रहना शुरू कर देते हैं, फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि ख़यालात का ज़्यादा होना तुम तक ज़्यादा ख़बरों के पहुँचने की वजह से होता है। यानी एक तरफ आप अगर ख़यालात की शिकायत करते हैं तो आप ये भी देखें कि आपके ताल्लुकात किन किन जगहों पर हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ हैं, और आप सारा दिन मोबाइल का इस्तेमाल किस ज़हनियत से करते हैं। व्हाट्सएप पर आपको तरह तरह के स्टेटस पढ़ने को मिलते हैं। हर स्टेटस पढ़ने के बाद वो ख़याल बन के आपके दिमाग में ही जाता है, फिर आप उसी पे सोचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह फ़ेसबुक पे जो पेज आते हैं वो सारे तो नेकी वाले नहीं होते ना, कोई शर वाले भी होते हैं, कोई एक दूसरे पर तनकीद के भी होते हैं। तो जैसे जैसे वो आपकी मेमोरी में, दिमाग की मेमोरी में वो पेजेस और वो बातें और वो तनकीदी पहलू और सारा कुछ जमा होता रहता है, स्टोर होता रहता है, तो वैसे वैसे आपके अंदर वो जमा हो जाते हैं ख़यालात। फिर इनसे निजात हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वक्तन फ़वक्तन फिर वही ख़याल, वही बातें आपके ऊपर तारी हो के आपको तंग करना शुरू कर देती हैं। मोबाइल के अलावा ऐसे लोग जो दुनिया में शर फैलाने वाले होते हैं, वो इसकी बात सुनी उसके आगे, और वो जनाब जब तक बात ना आगे कर लें उनको खाना हज़म नहीं होता। तो वो जब आप तक वो ख़बरें पहुँचाते हैं तो उस ख़बर को सुनने के बाद आपके अंदर आपकी दिमाग की मेमोरी जो है वो भरना शुरू हो जाती है। वो दिमाग कबूल करता है उन चीज़ों को, उन बातों को, असरात होते हैं। जैसा कि फरमाया मिनल जिन्नति वन्नास, शैतान जो वसवसे डालता है वो भी जिन्नों के रूप में भी आके फूंके मार के डालता है और लोगों के रूप में भी, मुख्तलिफ़ लोगों, औरतों, मर्दों, छोटे बड़े लोगों के रूप में आके आपके साथ जो बातें लोग करते हैं वो शैतान ही के कारंदेों का काम करते हुए अगर शर वाली बातें फैलाते हैं तो वो आपके जहन में स्टोर होते रहते हैं। वही फिर आपको ख्वाब में भी ख्याल तंग करते हैं, सूरतें बन के आते हैं, और वही सारा दिन दिमाग में चलते रहते हैं और आप नेकी करने से भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप अपने वो ज़राए बंद करें। वो असबाब जो तुम्हारे अंदर ख़यालात की मेमोरी को भर रहे हैं उनको निकालने के लिए आप अपनी मेमोरी को ख़ाली करना शुरू कर दें। और ख़ाली तभी होगी जब पहले जो लोग भरते हैं या जो ज़राए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन ज़राए से आस्ता आस्ता टाइम कम करके आप जान छुड़ाना शुरू कर दें। दूर होते जाएंगे तो आपके अंदर वज़न भी कम पड़ेगा, ख़यालात भी कम होंगे, फिर आपको वो तंग भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, पुरसुकून होने के लिए जो आपसे माजी में हुआ, गलतियां हुई, कोताहियां हुई, जो भी होता रहा उसको भुला दें, तौबा कर लें, और तौबा करने के बाद उन बातों को आप कतन अपने दिमाग से निकाल दें, भुला दें, और अल्लाह से मदद मांगा करें कि या अल्लाह मेरी ये जो गलतियां हैं, ये जो कोताहियां हैं, ये मैं चाहता हूँ कि ये निकल जाएं, ये ना मेरे अंदर रहें। तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद फरमाएंगे और उनको दूर कर देंगे। माज़ी को सोचने से आपकी बेहतरी नहीं होने वाली,
الٹا آپ پھر ماضی میں جا کے وہی کیفیت آپ پہ پیدا ہوگی، وہی چیز آپ پہ اثر انداز ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آپ ڈرامہ یا مووی یا کچھ بھی دیکھتے ہیں تو اس میں اداکار نے ایک ہی دفعہ اداکاری کی ہوتی ہے اور اپنے اس ماحول کے جو اثرات ہیں وہ ایک ہی دفعہ اس نے چھوڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ جب بار بار ایک ہی ڈرامہ یا ایک ہی فلم کو بار بار دیکھتے ہیں تو ہر بار آپ پہ اثر تو ہوتا ہی ہے۔ اسی طرح سے ہر بار دوسروں کے ملنے سے، ہر بار موبائل کا استعمال کرنے سے، واٹس ایپ کا استعمال کرنے سے، فیس بک کا استعمال کرنے سے، یوٹیوب کا استعمال کرنے سے کریں، لیکن اچھائی کے لیے کریں، ان چیزوں کے لیے کریں جو آپ کی سوچ کے اندر مثبت پہلو لے کے آتے ہیں، منفی پہلو نہ لے کے آئیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کے سٹور میں ایک طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے اللہ کے نام ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں ہو گئیں، قرآن کی تلاوت ہو گئی، نعت خوانی ہو گئی، واعظ و نصیحت کی باتیں ہو گئیں، ان چیزوں کو آپ سنیں۔ یہ مثبت چیزیں ہیں اور مثبت ہر چیز جو ہے آپ کے اندر ایک طاقت پیدا کرے گی، نہ صرف روحانی طور پہ طاقت ملے گی بلکہ جسمانی طور پہ بھی آپ صحت مند ہوتے جائیں گے۔ دوسرا، ماضی کو یاد کر لینے سے آپ ان خیالوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے بلکہ اور زیادہ دکھی اور تنگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے مستقبل کو بھی چھوڑ دیں، یعنی ماضی اور مستقبل کو چھوڑ دیں، دونوں زمانے بھلا دیں۔ مستقبل کا آپ سوچیں گے کہ میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اور عین وقت پر اگر وہ کام پورا نہ ہوا تو پھر آپ کو دکھ ہوگا، آپ دکھی ہوں گے۔ تو ان دکھوں سے نجات کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ موجودہ پریزنٹ جو وقت ہے، موجود وقت جو ہے، اس میں آپ بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، اس میں اللہ کا خیال اپنے ذہن میں رکھیں، یا درود شریف پڑھیں، یا کوئی نیکی کا کام کریں۔ موجودہ جو زمانہ جس میں آپ گزر رہے ہیں، جس خیال سے گزر رہے ہیں، اس خیال کو تقویت دینے کے لیے آپ اچھائی والے کام شروع کریں، اچھی اچھی باتیں سوچیں، اچھے اچھے اللہ کے ناموں سے اس کو یاد کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کے ان کو یاد کریں، اور حضور کیسے زندگی گزارتے تھے آپ کی زندگی کو یاد کریں، اللہ کے بندوں کی زندگی کو یاد کریں، تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہو کے آپ کو طاقت دیتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی روح جو ہے وہ طاقتور ہو کے پرواز کرنا شروع کر دے گی، اور روحانی طور پر آپ کی ترقی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو قرب عطا فرمانا شروع کر دیں گے، اور پھر آپ کے اندر ایک سکون کی لہر آنی شروع ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، تیرا درد اور دکھ بھی تیرے اندر سے ہی آتا ہے، اور اس کی شفا بھی تیرے ہی اندر سے آئے گی۔ تو اس کو سمجھیے کہ اگر ایک چیز کو، ایک کسی شخص کو آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں تو لانے کے لیے اگر آپ نے دروازے کا استعمال کیا ہے، اس کو اپنے دروازوں سے اپنی مرضی سے لے کے اندر آئے ہیں، تو اب اس کو اپنی مرضی سے آپ اپنے دروازے سے نکال بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ کے ذہن میں خیالات بھر جاتے ہیں، اور ان بھرپور خیالات کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مشق بتا دیتا ہوں، وہ آپ روزانہ کیجئے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس سے ضرور فرق پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں، قبلہ رخ بیٹھ جائیں، چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی بدبو والی چیز نہ ہو، اور نارمل ہونا چاہیے ماحول جو ہے۔ تو اس ماحول میں بیٹھ کر آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کر لیں، اور سیدھا کرنے کے بعد لمبا سا سانس کھینچیں، اور سانس کو کھینچ کے سینے میں روک لیں اس کو۔ روکنے کے بعد کچھ دیر روکنے، جتنا آسانی سے روک سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ منہ کے رستے سے آپ خارج کرنا شروع کر دیں۔ یا دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 5 مرتبہ یہ انگوٹھا جو ہے یہ اس ناک کے اس حصے پہ رکھیں، اور پھر اپنی چیچی سے یا اس انگلی سے اس حصے کو بند کر لیں، اور ایسے جب آپ انگوٹھا ناک پہ اس طرح رکھیں گے تو سانس کو اس طرح کھینچیں۔ اب کھینچنے کے بعد اس کو اس انگلی سے بند کر دیں، تھوڑی دیر بند رہنے کے بعد اس کو اٹھا دیں، اور اٹھانے کے بعد آپ آہستہ آہستہ جو ہے منہ کے رستے سے سانس باہر نکالتے جائیں۔ یہ 5 دفعہ آپ انگوٹھا اس دائیں طرف ناک کے اوپر رکھ کے یہ سانس کھینچ کے اس انگلی سے اس کو بند کریں گے، اور پھر 5 مرتبہ ادھر والے انگوٹھے سے
پھر ادھر سے سانس کو کھینچیں گے اور کھینچ کے اس انگلی سے اس کو بند کر کے اور پھر آہستہ آہستہ منہ سے سانس کو نکالیں، اور 5 مرتبہ یہ کرنے سے آپ دیکھیں گے کچھ ہی دیر میں آپ کی ٹینشن کم ہو گئی، آپ ایزی ہو گئے، اور آپ کے اندر جو خیالات کی بھرمار تھی وہ کم ہو گئی ہے۔ سانس کا بڑا تعلق ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ ہر معاملے میں، ہر کام میں سانس کی جو رفتار ہے اس کا اتار چڑھاؤ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی تیز ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی میں ویڈیو بنا کے آپ کو اس کے بارے میں بھی ضرور عرض کروں گا، لیکن فی الحال ہم نے خیالات کو دور کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور ریلیکس کر دیں، اور چھوڑنے کے بعد یہ دیکھیں کہ پورے چاروں طرف سے مختلف خیالات ایک مختلف صورت میں آ کے آپ کے دماغ میں بیٹھ رہے ہیں۔ یعنی پہلے آپ نے خیالات کو لانا ہے، مثلا دکان آ گئی، دکان کا خیال آ گیا، آپ کے دماغ میں آ کے بیٹھ گیا، پھر آپ کی کوئی گاڑی کا خیال آ گیا، اس کو لا کے بٹھا دیں۔ یعنی اس طرح آپ اپنے دماغ کو بھرتے جائیں، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ بھرنے کے بعد اب آپ نے یہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ جیسے ایک خالی ڈبہ ہوتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھتے جائیں اور ڈبہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ اب آپ نے اس ڈبے سے ایک ایک چیز کو نکالنا شروع کر دینا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے دماغ کے اندر سے جن خیالات کو آپ نے اپنے سٹور میں جمع کیا تھا، آپ یہ کوشش کریں کہ میں ایک ایک خیال جو ہے وہ اڑتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، میرے حواس کے ذریعے سے وہ خیال نکلتا جا رہا ہے۔ اب گاڑی والا خیال بھی نکل گیا، گھر والا خیال بھی نکل گیا، دولت والا خیال بھی نکل گیا، اور اس طرح آپ دیکھیں گے جو آپ کے اندر جو خیالات آپ کو تنگ کر رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے دور ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، اور آپ بالکل رنج، پریشانی اور وہ جو دماغ وزنی تھا وہ آپ ہلکا محسوس کریں گے۔ اور انشاءاللہ چند دنوں میں یہ مشق کرنے کے بعد آپ کو اپنی عام روٹین میں یہ عادت ہو جائے گی، پھر آپ کو خیالات تنگ نہیں کیا کریں گے۔ اور رہی بات نماز کی حالت میں، یہ مشق کر لینے کے بعد انشاءاللہ اس میں بھی کمی آئے گی، اور کوشش کریں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو نماز کی عربی میں جو الفاظ ادا کریں ساتھ ساتھ اپنے خیال میں اس کا ترجمہ بھی سمجھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔